अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स बाय मिनाल महर। सबसे पहले नए आने वाले रीडर से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाले वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। दूसरा, आप सबसे गुजारिश है कि वॉल्यूम ऊंचा करके 2 मिनट के लिए मेरी बकबक सुन लिया करें, क्योंकि उसके बाद आप लोगों के लिए किस्त ही रीड करनी है। बस स्टार्टिंग वाले 1 से 2 मिनट, वो भी शायद मैं 2 मिनट भी ज़्यादा कह रही हूँ। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करती स्टार्टिंग पे। 1 मिनट की मुश्किल होती है, तो वो आप लोग लाजमी सुन लिया करें ताकि आपको पता चल जाए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। दूसरा, आप लोगों ने अभी तक टारगेट क्यों नहीं डन किया? टारगेट आप लोग डन नहीं कर रहे, इसके बावजूद भी मैं किस्त देने की कोशिश कर रही हूँ। यकीन मानिए, मैं इस टाइम इतनी ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ ना, कि बहुत मुश्किल होता है किस्त को लिखना और अपलोड करना। इस टाइम जो गेस्ट है उनका इतना ज़्यादा शोर होता है कि मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या लिख रही हूँ। और जब मैं बोल रही होती हूँ, मोस्टली इनका शोर मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है और मैं बोलते हुए भी मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो उसके लिए माज़रत, ही थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें जो पढ़ रहे हैं और जानते हैं कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। मेरा पहला चैनल जो है वो, उस पर भी इतनी मेहनत की थी, लेकिन खैर। और जो लोग जो है प्रीवियस एपिसोड की, यानी कि स्टार्टिंग एपिसोड की डिमांड कर रहे हैं, तो उनको बताती चलूँ कि वो इंशाल्लाह आप लोगों को वो मैं अपलोड करती जाऊँगी वक्तन फ़वक्तन। आप लोग प्लेलिस्ट से जाके जो है वो रीड कर लिया करें। फर्स्ट जो है 7 एपिसोड में जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ, इंशाल्लाह आगे आगे भी अपलोड करती रहूँगी। तो आइए बिना वक्त ज़ाय किए जो है हम लोग किस्त को रीड करते हैं। और 100 जो लाइक है वो भी आप लोगों ने करने हैं, और 30 कमेंट भी डन करने हैं, और हर पर्सन जो है वो एक कमेंट करे। कोशिश किया करें, रिव्यू दिया करें नाइस, नेक्स्ट और ज़बरदस्त के अलावा। तो आइए बिना देरी किए हम लोग किस्त पढ़ते हैं। आज की किस्त जो है वो है 110 पार्ट 2 मायू स्पेशल। हिजाब और पारसा इस वक्त सजी धजी स्टेज पर मौजूद थी। वो दोनों मायूं की निस्बत से भारी काम वाले लहंगों में मलबूस थी। इनके लहंगे के डिज़ाइन एक जैसे थे, बस रंग मुख्तलिफ थे। हिजाब का लहंगा मस्टर्ड और ग्रीन था, जबकि पारसा का लहंगा ऑरेंज और ग्रीन था। दोनों बेहद प्यारी लग रही थी। जहाँ एक तरफ पारसा के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कान थी, वहीं दूसरी तरफ हिजाब के चेहरे पर बेचैनी सी थी। जब तक हाजिम ने इससे खफा रहना था, इसका दिल यूं ही बेचैन रहना था। कुछ देर पहले दानीन और फरिश्ते ने इन्हें लाकर स्टेज पर बिठाया था। फिर लड़कों ने खूब महफिल जमाई। अब वो बाकायदा रस्मों का आगाज़ करने वाली थी। स्टेज काफ़ी बड़ा बनाया गया था, जो लड़की और लड़के दोनों साइड पर फैला हुआ था, मगर पारसा और हिजाब के लिए सोफ़े लड़कियों की तरफ सेट थे। अब लड़कियों के इसरार पर बासिल और हासिम को पारसा और हिजाब के साथ बिठा दिया गया। रस्मों का आगाज़ हुआ था। सब बारी बारी आकर इनके बालों में तेल लगाकर इन्हें मिठाई खिलाते, इन पर से पैसे वार रहे थे। बेबी, ये अच्छा किया तुमने जो अपना चेहरा छुपा लिया, वरना दिल ने बेकाबू हो जाना था। बासिल पारसा की तरफ झुकता हुआ बोला। पारसा के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कान मचली। वो मज़ीद सिमट कर रह गई। हिजाब, जो पहले ही उदास थी, हाजिम के सर्द से अंदाज पर मज़ीद बेचैन हो उठी। आंखों के किनारे भीग उठे। वो देख रही थी बासिल का बार बार पारसा की तरफ झुककर कुछ कहना और पारसा का सिमट जाना। हाजिम भाई, बासिल भाई, अब आप भी हमारी भाभीियों के लिए कुछ सुना दें। तारीफ़ करें मेरी भाभीियों की, दानीन फरमाइशी अंदाज में बोली। भाई, मैं तो पुलिस वाला हूँ, मेरी ज़ुबान से ज़्यादा हाथों पैरों से काम लेता हूँ। बासिल ने अपनी जान छुड़ानी चाही। पुलिस वाले होंगे, मगर आज आपको अपनी बीवी की तारीफ़ में कुछ कलमात अदा करने होंगे। लड़कियों ने शोर मचा दिया। अच्छा अच्छा, बासिल ने हाथ खड़ा करके सबको खामोश करवाया। ए जाने जहाँ, मेरी ज़िंदगी में रोशनी का पैगाम तू है। मेरा इश्क, मेरी चाहत, मेरी मोहब्बत का प्याम तू है।
آغاز داستان عشق کا تیری جھیل سی آنکھوں سے ہوا، سنو جانا اب تلک تیری پلکوں میں الجھے بیٹھے ہیں۔ اس زندگی کی ہر صبح ہر شام تیرے نام لکھتی ہے، تیرا لمس تیری قربت میرے سکون کا جہاں تو ہے۔ ذات خود منال مہر۔ شعر شاعری میں سے بالکل نہیں آتی، بس ایسے ہی لکھ ڈالی ہے، تو غلطیاں مت نکالیے گا۔ باصل بائی تو شاعر بھی نکلے، سب نے اسے خوب داد دی، باصل بس مسکرا کر سب سے داد وصول کر رہا تھا۔ حازم بائی آپ کی باری۔ دانین اب اس کی طرف مڑی۔ مجھے کچھ نہیں آتا، اگر تم لوگوں نے تنگ کیا نا تو میں اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ حازم نے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ دانین نے ناراض نظروں سے اس کی طرف دیکھا، مگر حازم نے زیادہ توجہ نہ دی، اسے پتا تھا پھر تو اس نے پھیل جانا تھا۔ چلے اب حازم بائی اور باصل بائی میری بھابھیوں کا منہ میٹھا کروائیں۔ دانین اور ساری کزنز ان کے ارد گرد اکٹھی ہوتی ہوئی بولی۔ باصل کو دانین پر ڈھیروں پیار آیا، جس نے اس کے دل کی بات کر دی تھی۔ باصل نے سب کو اگنور کیے پارسا کا رخ اپنی جانب موڑا، اب وہ اس کے سامنے پھیل کر بیٹھا تھا۔ پارسا سب کے سامنے اس کی جسارت پر سرخ پڑی تھی، سب نے ہوٹنگ کر کے اس کو داد دی۔ باصل مسلسل مسکرا رہا تھا، اس نے ہلکا سا اس کا دوپٹہ اوپر اٹھایا، مگر اس کا گھونگھٹ الٹا نہیں تھا۔ اس نے گلاب جامن اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالا۔ پارسا مسلسل سرخ پڑ رہی تھی۔ بھائی بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھیں گے؟ اس کی ایک کزن تیزی سے بولی۔ باصل اس کی بات پر مسکرایا۔ بیوٹیفل۔ باصل مسکرا کر اس کے دوپٹے کے اندر چہرہ لے جاتے اس کے چہرے کو بھرپور نظروں سے تکتا ہوا اس کے آئز کو چوم گیا۔ سب کی ہوٹنگ نے محفل میں رنگ بھر دیے۔ حور کا بدن بری طرح کپکپا اٹھا تھا، وہ سب کے سامنے اس کی جسارتوں پر مرنے والی ہو گئی تھی۔ اس کا بندہ اتنا بے باک تھا، اسے اچھے سے باور ہو گیا تھا۔ ریلیکس میری جان۔ باصل اسے ساتھ لگاتا اس کی کمر سہلاتا ہوا بولا۔ سب کی نظروں کا رخ اب حازم اور حجاب کی جانب تھا۔ بھائی آپ بھی بھابھی کا منہ میٹھا کرائیں نا۔ دانین حازم کو سنجیدہ سا بیٹھا دیکھ کر بولی۔ حجاب نے بے ساختہ اپنی ہتھیلیاں رگڑی، اس کی بے باکیوں سے تو وہ آگاہ تھی۔ حازم جو منع کرنے والا تھا، سب کے اصرار پر خاموشی سے حامی بھرتا اس کی طرف رخ موڑتا، دوپٹے کے اندر ہاتھ لے جاتے اس کے منہ میں مٹھائی کا ٹکڑا ڈال گیا۔ یہ کیا اتنا پھیکا سا انداز؟ ساری لڑکیاں اس کے انداز پر بدمزہ ہوتی ہوئی بولی۔ نہ ہی اس نے حجاب کا ہاتھ تھاما تھا، نہ ہی کوئی رومانٹک جملہ بولا تھا، بس روکھے پھیکے انداز میں، احسان کرنے والے انداز میں اس کا منہ میٹھا کروا دیا۔ حجاب اس کے انداز پر دل محسوس کر رہ گئی۔ لڑکیوں نے اسے ان رومانٹک کا لقب دے دیا۔ وہ دانین سے واش روم کا پوچھتے گھر کے اندر کی طرف جانے کے لیے مڑی۔ پیروں تک چھوتے گلابی فراق میں وہ واقعی گلابی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ دوپٹہ گردن میں جھول رہا تھا، وہ اپنی ہیلز کی وجہ سے سہج سہج کر قدم اٹھا رہی تھی۔ وہ یہاں آنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر ہشام اور فاریہ اسے اکیلا چھوڑ کر جانے کے حق میں نہیں تھے۔ آیت اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی، وہ سب کے ساتھ ہنس کر بات کر رہی تھی سوائے اس کے۔ وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ وہ آیت اور عفان دونوں کو حق بجانب سمجھتی تھی۔ وہ آیت سے معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر خود میں ہمت مفقود پا رہی تھی۔ وہ بے دھیانی میں چلتی اندر کی طرف جا رہی تھی، جب کسی نے جارحانہ انداز میں اس کی کلائی جکڑی تھی۔ حریم نے چونک کر سر اٹھا کر دیکھا۔ عفان اسے کھینچ کر لان کے بیک سائیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ کھینچتی چلی آ رہی تھی۔ بیک سائیڈ پر آ کر اس نے حریم کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ عفان نے قہر برساتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔
حریم نے اس کا غصیلا انداز دیکھ کر جھرجھری لی۔ عفان جو ایک کال سننے باہر آیا تھا اسے وہاں سے گزرتا دیکھ کر رک گیا۔ اس کا دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ عفان کا بس نہیں چلا کہ اس کے دو لگا کر اس کی عقل ٹھکانے لگا دے۔ وہ جتنے آرام سے دوپٹہ گلے میں ڈالے آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی۔ اگر کوئی مرد اسے ایسے دیکھ لیتا تو وہ کم از کم دوپٹہ سر پر لے کر بھی تو اندر جا سکتی تھی۔ اس کا لاپرواہ حلیہ عفان کا خون کھلا رہا تھا۔ اس لڑکی پر اس کا غصہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ آفی ابھی وہ کوئی بات کرتی جب عفان کی دہاڑ پر وہ لب بھینچتی خاموش ہو گئی۔ شٹ اپ! وہ انگلی اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتا ہوا بولا۔ آفی آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ جب تک اس کے غصے کی وجہ نہ جان لیتی کہاں خاموش رہنے والی تھی۔ یہ گلے میں پٹا ڈال کر گھوم رہی ہو۔ دوپٹہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ آپ کی خدوخال چھپانے میں بھی ناکام رہے۔ کیا فائدہ اسے لینے کا؟ نکال پھینکو اسے، ایسے ہی گھومو۔ وہ اس کے گلے سے دوپٹہ نکالتے اپنے ہاتھ میں پکڑ گیا۔ حریم کا حال یوں تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ رہے۔ وہ عفان کے ہاتھ میں جکڑے اپنے دوپٹے کو ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہاں صرف لڑکیاں تھیں۔ وہ نم آنکھیں اٹھا کر بولی، مانا اندر صرف لڑکیاں تھیں، مگر جہاں تم ابھی گھوم رہی تھی وہاں کوئی بھی آ سکتا تھا۔ وہاں تم احتیاط کر سکتی تھی کہ نہیں؟ وہ اب کی بار کچھ نرم پڑا تھا۔ حریم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا مگر اس کے جارحانہ انداز پر آنکھیں ابھی بھی نم ہو رہی تھیں۔ سوری! اسے بری طرح روتے دیکھ کر وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ اچھا اب رونا بند کرو، وہ اس کے آنسو دیکھ کر جھنجھلایا سا بولا۔ حریم نے تیزی سے اپنے آنسو پونچھے مگر وہ ایک بار پھر بہتے اس کے عارض کو نم کر گئے۔ میں نہیں رو رہی، یہ خود بخود نکل رہے ہیں۔ وہ اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر بولی۔ اگر پہلے والا عفان ہوتا تو اب تک اس کے آنسو اپنے پوروں سے چن کر اسے نرمی سے چپ کروا دیتا، مگر اب بہت کچھ بدل چکا تھا۔ یہ بچوں جیسا انداز مجھے ہرگز پسند نہیں۔ رخصتی کے وقت اپنا یہ انداز، اپنی حویلی چھوڑ کر آنا، کیونکہ مجھے بیوی چاہیے، کوئی بچی نہیں، سمجھی تم؟ وہ اسے ڈپٹ کر خاموش کرواتا ہوا بولا۔ حریم نے بے ساختہ اثبات میں سر ہلایا۔ گڈ! ایسے ہی میری ساری باتیں مانو گی تب ہی میرے ساتھ گزارا ہوگا۔ وہ ہاتھ میں پکڑا دوپٹہ اس کے سر پر اڑاتا ہوا بولا۔ حریم دم سادے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا یوں دوپٹہ اڑانا، یہ انداز دل کو کتنا بھایا تھا۔ جاؤ اب، یہ دوپٹہ اترے نہ، وہ سختی سے اسے تنبیہ کرتا ہوا بولا۔ حریم اب بھی یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ کھڑی کیوں ہو اب؟ وہ غصے سے اسے دیکھتا ہوا بولا، جو پاگلوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ فوراً اثبات میں سر ہلاتی نکلتی چلی گئی۔ اس کے سرد رویے پر اندر تک اداسی گھلی تھی۔ عروش کافی دیر وہاں سب کو دیکھتی رہی، پھر آخر تھک ہار کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے تھکے سے انداز میں بستر پر بیٹھ کر جوتا اتارا تھا۔ ساری جیولری اتار کر رفتہ رفتہ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ اس کی آنکھیں جانے کیوں آج نم ہو رہی تھیں۔ جب سے اس نے طلاق کی بات کی تھی ماہر اس کے بعد سے نہیں آیا تھا۔ وہ اس دن آفس سے آ کر کتنا روئی تھی۔ طلاق کی بات کرتی وہ خود مرنے والی ہو گئی تھی۔ شاید ہی دوبارہ یہ الفاظ اپنی زبان پر لا پاتی۔ ہاں، وقفے وقفے سے اس کے سوری کے میسج آتے رہے تھے۔ اس نے اپنا نام مینشن نہیں کیا تھا مگر وہ جانتی تھی کہ وہ ماہر ہی ہے۔ اس نے ماہر کا وہ نمبر بلاک کیا
تو آج دوسری صبح سے دوسرے نمبر سے میسیج آ رہے تھے۔ میسیج میں بار بار اس نے سوری کے ساتھ ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ اس نے آج صبح آتے ہوئے اس کے میسیج میں سے ایک بھی کھول کر نہیں دیکھا تھا، مگر جانے کیوں اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ میسیج کھول کر دیکھے۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی اس کے میسیج کھول کر دیکھنے لگی۔ وشے جان پلیز ایک بار میسیج کا رپلائی تو دو۔ وشے نام پڑھ کر اس کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ میری جان، میری زندگی، ایک بار معاف کر دو نا جانم۔ وشے جان یقین مانو، جب سے تمہاری ٹھوڑی کا وہ دل دیکھا ہے، اسے چھوا ہے، دل پہلے سے زیادہ بے قرار ہونے لگا ہے۔ وہ دل میری وشے کو نظر سے بچانے کے لیے ہے۔ جانم ایک بار میری پناہوں میں آ جاؤ، تمہارے ایک ایک دل کو لبوں سے چومنا ہے، بس ایک بار آ جاؤ، زندگی کی ساری خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا، بس ایک بار یقین کر لو نا جانم۔ اس کا یہ انداز عروش کا دل بری طرح دھڑکا گیا۔ کب وہ اسے اتنی اہمیت دیتا تھا، جو اس کے پیچھے پیچھے گھومے، اسے معافی مانگے، اس سے اظہار محبت کرے۔ وہ بے یقین سی تھی۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ سارا کہاں گئی، مگر اس کا اظہار محبت اب اسے اچھا لگنے لگا تھا، مگر وہ اب بھی اسے معاف کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ جتنی اس نے عروش کی تذلیل کی تھی، وہ یاد کرتی تو سب کچھ پھیکا سا پڑنے لگتا تھا، اس کا اظہار محبت بھی، اس کا معافی مانگنا بھی۔ وہ لمحہ وہ مر کر بھی نہیں بھول سکتی تھی، جب اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے آفس سے باہر نکالا تھا۔ وہ لمحہ دوبارہ یاد کرتی بری طرح سسک پڑی۔ وہ مزید اس کے میسیج نہ پڑھ پائی۔ اس نے موبائل فون بستر پر پھینکا تھا۔ آئی ہیٹ یو ماہر جی، آئی ہیٹ یو۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ پہلے مجھے اپنی زندگی سے نکالنے کی تگودت کرتے رہے، جب میں خاموشی سے نکل آئی، اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں، پھر واپس آ گئے ہیں مجھے نئے سرے سے تکلیف دینے کے لیے۔ مجھے آپ کا اظہار محبت خوش کرنے کی بجائے اذیت میں مبتلا کر رہا ہے۔ وہ تکیے میں منہ چھپائے سسکیاں بڑھنے لگی۔ ماہر، جو کب سے اس کی ایک جھلک کا منتظر تھا، وہ سب سے نظریں بچا کر اندر آیا، بنا وقت ضائع کیے اس کے کمرے کی بالکنی میں آ گیا۔ وہ کب سے اس کا شدت سے منتظر تھا، وہ بس اس کی ایک جھلک دیکھ کر چلے جانا چاہتا تھا۔ کمرے میں ہوتی ہلچل سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ کمرے میں آ چکی تھی۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے بے تاب تھا، مگر وہ اسے دیکھ کر کیسا ریئیکشن دے گی، یہ سوچ کر دل بھی گھبرا رہا تھا۔ وہ ہمت مجتمع کرتے اندر آیا، جب وہ اس کی طرف پشت کیے بیٹھے اس سے شکوے شکایت کر رہی تھی۔ اس کے آئی ہیٹ یو ماہر جی پر ماہر کا دل سچ میں باہر آنے کو بے تاب تھا۔ کہاں گوارا تھا اس کے منہ سے نفرت کا اظہار۔ جب وہ اوندے منہ لیٹے تکیے پر سسکنے لگی تو ماہر کی بس ہوئی تھی۔ وہ اسے یوں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ دبے قدموں اس کے نزدیک آیا، جو اس کی موجودگی سے لاپرواہ بے ترتیب سی لیٹی تھی۔ دوپٹہ تکیے کے پاس پڑا تھا، بال اس وقت جوڑے میں قید تھے، جیولری ساری سائڈ ٹیبل پر پڑی تھی۔ اس کے جوڑے کے باعث اس کی سراہی دار گردن خوب نمایاں ہو رہی تھی۔ گردن سے نیچے چمکتا وہ موٹا سا تل دیکھ کر اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ ابھی تو وہ اس کی ٹھوڑی کے تل کے حصار سے نہیں نکلا تھا، یہاں ایک نیا شاہکار اس کو بے چین کرنے کے لیے نظر آ گیا تھا۔ ماہر نے فوراً نظریں چرائی، ورنہ اس کا بہک جانا یقینی تھا۔ جتنا وہ اپنا دھیان بھٹکانے کی کوشش کر رہا تھا، اتنا اس کی نظریں اس تل پر اٹک رہی تھیں۔
وہ اس کے نزدیک بستر پر بیٹھ کر اس دل کو اپنے پوروں سے سہلانے لگا۔ وہ جو اس کی موجودگی سے ناآشنا رونے میں مشغول تھی، اپنی پشت پر پھیلتے لمس پر وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ سامنے بیٹھے ماہر کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے تو دروازہ لاک کیا تھا، پھر وہ کیسے اندر آیا؟ اس نے بے ساختہ دروازے کی طرف دیکھا، وہ اب بھی لاک تھا۔ اس کے آنسو سے بھیگے چہرے کو دیکھ کر ماہر کے دل کو کچھ ہوا۔ جب سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی رو رہی تھی، اور وجہ تھی وہ خود۔ وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ شش بیبی ڈونٹ کرائیں۔ وہ اس کے عارض سے آنسو پہنچتا نرمی سے بولا۔ میری وشے یہ سوچ رہی ہے کہ میں اندر کیسے آیا۔ وہ اس کے آنسو پوچھتا اب اپنی انگلیوں سے اس کے ٹھوڑی کے دل کو سہلاتا ہوا بولا۔ عروش کچھ نہیں بولی، مگر وہ واقعی جاننا چاہتی تھی کہ وہ اندر کیسے آیا۔ تمہیں پتہ ہے، تمہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ دیکھنا چاہتا تھا کہ میری بیوی تیار ہو کر کیسی لگ رہی ہے۔ تمہارے اس ٹھوڑی کے چمکتے ستارے کو بہت مس کیا۔ وہ اس کی ویسٹ میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنی طرف کھینچتا اس کی ٹھوڑی کے دل کو اپنی لمس سے مہکا گیا۔ کب سے اس کا دل اسے چھونے کے لیے بے چین تھا۔ اس کو چھونے کی دیر تھی کہ اس کے دل کو قرار سا آ گیا۔ عروش اس اچانک افتاد پر حیران پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی، جو اسے اپنی آغوش میں سمیٹے اس کے ٹھوڑی کے دل کو محبت سے چھو رہا تھا۔ میں پچھلے آدھے گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، وہ اس کے عارض پر ہاتھ جماتا ہوا بولا۔ تم جانتی ہو مجھے انتظار سے سخت نفرت ہے، مگر تمہارا انتظار میں ساری زندگی کر سکتا ہوں۔ اتنی خاص ہو تم میرے لیے۔ وہ اس کی ہتھیلیوں کو چومتا ہوا بولا۔ چھوڑے مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ آپ مجھے اپنی باتوں میں الجھا نہیں سکتے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ مارتی ہوئی بولی۔ یکدم اسے احساس ہوا اس کا ہاتھ بہت زور سے اس کی ٹھوڑی پر لگا ہے، تو اس نے بے ساختہ ماہر کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا۔ ماہر سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماہر کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین تھا اب وہ اسے ضرور ڈانٹے گا۔ وہ بے بسی سے لب موڑ کر رہ گئی۔ وہ اتنی بدتمیز تو کبھی نہیں تھی، مگر آج جذبات میں آ کر وہ اسے تھپڑ بھی مار چکی تھی۔ غلطی سے لگا، میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا، وہ سسکیاں بڑھتی ہوئی بولی۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ یہ حرکت کوئی اور کرتا تو اب تک اس کا ہاتھ توڑ دیتا، مگر وہ جانتا تھا اس کا ہاتھ واقعی غلطی سے لگا تھا۔ وہ اس لڑکی کو مر کر بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں نے کچھ کہا تمہیں؟ تو کیوں ایسے رو رہی ہو؟ وہ اس کا چہرہ ٹھوڑی سے اٹھاتا ہوا بولا۔ کیونکہ آپ میرے ساتھ زبردستی کرتے ہیں، مجھے زبردستی چھوتے ہیں، میری بات نہیں مانتے۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیوں بار بار میرے زخم ہرے کرنے آ جاتے ہیں؟ وہ اس کو دور دھکیل کر بستر سے کھڑی ہوئی تھی۔ ماہر نے غور سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ اسے دیکھنے کی خاطر وہ بھاگا بھاگا چوروں کی طرح چھپا کر آیا تھا۔ عروش اس وقت دانین جیسے شرارے میں ملبوس تھی۔ یہ ڈریس اس نے فرشتے نے اور دانین نے ایک جیسا لیا تھا۔ آنکھوں پر کیا گلیٹری میک اپ اور ہونٹوں پر سجی نیوڈ لپسٹک اس کے حسن کو مزید نکھار رہی تھی۔ جیولری ساری وہ اتار چکی تھی، اس کے باوجود بھی وہ چاند کی طرح دمک رہی تھی۔ دوپٹے سے نادار وجود کے ساتھ وہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو منتشر کر چکی تھی۔ یار، زبردستی تو اب تک میں نے نہیں کی۔ اگر تمہارا اشارہ میرے چھونے کی طرف ہے تو وعدہ کرتا ہوں آئندہ کے بعد تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں نہیں چھوؤں گا، مگر اس تھوڑی کے دل کی گارنٹی نہیں دیتا، جسے دیکھ کر میں اختیار کھونے لگتا ہوں۔ اور جہاں تک بات رہی میرے ساتھ نہ رہنے کی، تو وشے جانم تمہیں ساری زندگی میرے ساتھ رہنا ہے۔ وہ اس کے سراپے پر اپنی بے باک نگاہیں گاڑتا ہوا بولا۔
اس کی نگاہوں کے ارتکاز پر وہ سمٹ کر رہ گئی۔ اسے اب اپنے دوپٹے کا خیال آیا جو بستر پر پڑا تھا۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، آپ زبردستی نہیں کر سکتے میرے ساتھ، چلے جائیے یہاں سے۔ وہ انگلی سے باہر کی جانب اشارہ کرتی ہوئی بولی، جا رہا ہوں جان، صرف تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ اب تمہیں دیکھ لیا، تمہیں محسوس کر لیا تو شاید رات کچھ بہتر گزر جائے۔ وہ اس کے نزدیک آتا ہوا بولا۔ عروش نے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھائے۔ ماہر نے بے ساختہ اس کا بازو تھامتے اسے دور جانے سے روکا تھا۔ جلد میری سزا ختم کر دینا یار، تمہارے بغیر رہنا اب مشکل لگنے لگا ہے۔ وہ اس کی ٹھوڑی پر شدت بھرا لمس چھوڑتا دروازے کی طرف مڑا۔ جانے سے پہلے وہ یہ ضرور باور کروا گیا تھا کہ وہ اپنی بات پر قائم ہے، کہ وہ اس دل کو کسی صورت رعایت نہیں بخشنے والا۔ جی تو یہاں پر آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ پیچھے بہت زیادہ شور آ رہا ہے، مجھے خود بھی اندازہ ہے، کیونکہ آگے پیچھے جو ہے سب بچوں کا شور، رونے کا شور مجھے خود ڈسٹرب کر رہا ہے۔ میں نے پتہ نہیں کیسے ہی قسط ریکارڈ کی ہے، تو معذرت۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ جلد آئے گی۔